अस्सलाम वालेकुम। शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आइनी और अदालती बेंच के इख्तियारात के हवाले से शुरू होने वाला मुकदमा कई परतें बदलता रहा। पहले वो मुकदमा था, फिर उसके बाद बेंच तब्दील हुआ, उसके बाद वो कंटेम्प्ट का केस बना, फिर उसके बाद मुख्तलिफ सवालात फ्रेम हुए, फिर उसके बाद मामला फुल कोर्ट तक जाते जाते आज इस दो रुकनी बेंच के सामने रहा। और इस मुकदमे ने कितनी परतें ली, इस पर नाज़िर साहब से पूछेंगे। और अब इसका जो ऑर्डर है वो महफूज हो गया है। आज जबकि जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना था और जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, उनका और एहसन भून का एक बड़ा मुकालमा भी है। बात कभी जज नामजद करने, जज को वोट देने और ना जाने कहाँ से कहाँ तक होती रही। और अगर किसको कहें कि वो एक शेर है ना, आ अंदली मिलकर करें आहोजारियाँ, तू पुकार हाय दिल मैं पुकार हाय, तू पुकार हाय गुल मैं चिल्लाऊं हाय दिल। तो नाज़िर साहब, एक तो फैसला महफूज हो गया, ये दुरुस्त ठीक है या समाअत मुकम्मल होगी, फैसला बाद में सुनाया जाएगा? दोनों ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि बजाय इसके कि हम आपके नाजरीन को बोर करें लीगल इंटरव्यू से, हाँ, लीगल उसमें जार्गन में जाके, हाँ, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दे देता हूँ। वो आपके सारी की सारी जो है ना क्रक्स है उसका। क्रक्स आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एहसन भून, जो कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने अमाइकस कुराए अपॉइंट किया था, उनकी तरफ कहा कि हम तो यहाँ सिर्फ गपशप लगा रहे हैं, हमको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और फिर एहसन भून साहब ने एक जगह उन्हें ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप कमेटी के मेंबर हैं, हम चाहते हैं कि हम वहाँ बैठें। हाँ, तो और मतलब है कि ये मामला कमेटी को भिजवा दें। हाँ। और आप भी उस कमेटी के मेंबर हैं, आप भी उस कमेटी के अंदर बैठें, बाकी आपकी मर्जी, आप बैठें या ना बैठें। बल्कि देखिए ना, एहसन भून साहब ने नहीं है, वो नहीं बैठ सकते। एहसन भून साहब ने आज 2-3 बातें बड़ी ज़बरदस्त की हैं। उसने कहा है कि जब आपने ये कॉग्निजेंस लिया था जनवरी 13 को, तो प्रोप्राइटी डिमांड्स कि आपको उसी वक्त ये मामला जुडिशल प्रोप्राइटरी डिमांड्स कि आपको उसी वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नाज़िर साहब को साहब, भिजवा इसका देना चाहिए। ज़रा मुझे झटके मानों में समझाएं कि एहसन भून साहब जैसा जट जो है वो बड़े पोलाइट अंदाज के अंदर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना कोई किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं है। आपका जो जुडिशल ऑर्डर है, ये वो उनका कहने का अंदाज़ है, आपका जो जुडिशल ऑर्डर है उसका कोई माने नहीं है, वो पर इंक्यूरियम कोरम नॉन जुडिस है, आप कोरम नॉन जुडिस है। और ये मतलब ये उन कह रहे थे कि उसकी आप जो है ये मामला आपको पहले दिन ही कमेटी को भेज देना चाहिए था। और उसके बाद के स्टेप्स का मतलब क्या है कि दे आर नॉट एप्रोप्रिएट स्टेप्स, जुडिशल प्रोप्राइटी नहीं है उसके अंदर। यानी एक मुकदमा ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा था और उन्होंने ये भी कहा कुर्बानी का बकरा नजर अब्बास बनाया जा रहा था। और आप जो है इवन वो फुल कोर्ट को भी नहीं रेफर कर सकते, आपको कमेटी ही को भेजनी पड़ेगी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कमेटी ने लिया है कि आपसे केस ले के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिए, उसकी बैकिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये भी जहन में रखें कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने अपहोल्ड किया हुआ है। नहीं, लेकिन उस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा हमने तो इसलिए अपहोल्ड किया था कि बेंच भी जुडिशरी बनाती, लेकिन यहाँ पे तो जुडिशल कमीशन बेंच बना रहा है और वहाँ पे नामजदगियाँ भी होती हैं। तो हम अगर किसी जज को नामजद करते हैं तो उसको तो वोट भी नहीं मिलते। नहीं, उन्होंने कहा कि उसको एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा होता है, और जो हमारे दूसरे होते हैं उनको 11-11 वोट मिल जाती है। ये समझ नहीं आती ये कैसे होता है। तो नाज़िर साहब, आपको क्या लगता है कि इसका क्या आएगा? मतलब देखें, जो तीनों अमाइकस थे, अमाइकस की भी आपस में हुई और हामिद खान साहब तो कहते थे कि जनाब ये 175, 176 के नीचे जो है ये बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट और उसकी जुडिशल पावर को डिवाइज़ नहीं किया जा सकता, 2 बेंचों में तकसीम नहीं किया जा सकता, और ये जो है वो आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है,
الدنیا کی آزادی کے خلاف ہے. تقریباً یہی ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ کے بھی تھے. آرٹیکل اور 190 کے تحت یہ جوڈیشل آرڈر ہے اور تمام ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز آرٹیکل 190 کے نیچے آپ کے حکم کی پابند ہے. تو اس پر احسن بون صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ سر آپ غلط سائٹ پہ چلے گئے, یہ غلط آرگومنٹ ہے, یہ ایک ناول آرگومنٹ ہے اور یہ ایک ایسا آرگومنٹ ہے, انہوں نے کہا یہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, یہ کوئی تھانے دار کا کیس نہیں ہے. اور یہاں پہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمیں صحیح سے آپ کو آج جو سیکھتے ہیں, جو ہم سے سیکھتے ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور وہ ہم سے سیکھتے ہیں, تو ہمیں انہیں صحیح تشریح کر کے دینی ہے. تو احسن بون صاحب نے جب کہا کہ جی ہم آپ سے سیکھتے ہیں تو کہنے لگے آپ نے آدھا سیکھے یا ہم نے ٹھیک طرح سیکھا نہیں ہے. آپ نے بھی ٹھیک طرح نہیں سیکھا, آپ نے کچھ زیادہ نہیں سیکھا, آپ نے ہم سے آدھا سیکھے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تخلیقی تشریح والی بات کر رہے ہوں گے نا. اچھا, ایک اور آرگومنٹ بھی احسن بون کا بڑا زبردست تھا ناصر صاحب. یہ کانورسیشن ہی تھی, یہ گپ شپ ہی تھی, کیونکہ ویسے بھی میں تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ کورم نان جوڈس ہے, یہ عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی آرڈر پاس کر سکے یا ان چیزوں کو دیکھ سکے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے ہوئی ہیں, کیونکہ آئین نے 2 اختیار سماعت مقرر کیے ہیں. جو اختیار نہیں ہے جس کے پاس, اس بینچ کے پاس, وہ ہو ہی نہیں سکتا. آج اٹارنی جنرل نے بھی یہی بات کر دی ہے کہ یہ جو کنٹیمپٹ کے اوپر آپ نے بنایا ہے یہ کورٹ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ ہی نہیں ہے, آپ معاملہ چیف جسٹس کو بھیجیں پھر آگے چلیں گے. لیکن منصور صاحب بضد ہیں کہ وہ کرنا ہے. تو احسن بون صاحب جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں, ماضی کے اندر بھی عدالتیں آئین کی تشریح کے نام پر کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرتی رہی ہیں. تو اس پر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آج کل تو آپ ایسا نہیں کہتے, ماضی میں تو کہتے ہیں, آج کل آپ نہیں کہتے کہ آج کل سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ماضی کی تو بات ہو سکتی ہے, حال تو آپ نے لکھنا ہے. اس میں جسٹس منصور صاحب نے وہ یاد کرایا دیا تھا کہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے اس کو بھی آپ کرٹیسائز کرتے رہے. ہاں, مخصوص نشستوں کا وہ بھی حکم پڑا ہوا ہے. تو مطلب ہے کہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے شکوے زیادہ تھے, گلے زیادہ تھے, ریکویسٹ تھی. ایک چیز ایڈ کر کے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک چیز ضرور کہا تھا. اس نے کہا تھا ہم آپ سے ایڈوانٹیج اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ ہمارے یونیورسٹی فیلو ہیں, دوست ہیں. اچھا, مطلب اپنے دوست کو عدالتی معاون بنا دیا. شکوے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کافی زیادہ تھے اور انہی شکووں کی وجوہات ہمیں معلوم ہیں, سب کو پتہ ہے, اور وہی جو بیسک وجہ ہے اس کی طرف بڑے طریقے سے احسن بون صاحب نے ایک بات اور بھی کہی. انہوں نے کہا کہ ماضی کی تلخیوں کو بلا کے آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ بیسیکلی شاہ جی صبر کرو. اچھا, 26ویں ترمیم والا معاملہ اور وہ سب کچھ تو اصل تو وہی ہے. تو اب دیکھیں نا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکے, آئینی بینچ کے سربراہ وہ نہیں بن سکے, جوڈیشل کمیشن میں آئے ججز اپوائنٹ کرنے کے لیے ان کے امیدوار کو 1 ووٹ ملتا ہے, باقیوں کو 11 مل جاتے ہیں. اب آپ نے یہ بات کر دیا نا, ناصر صاحب نا کہیں بھی کسی دوست کے ساتھ بات کر رہے ہوتے نا, کہتے ہیں یار یہ ہر ویلاگ کے اندر نا شروع کرتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے متاثرہ جج کی سربراہی. تو یہ ناصر صاحب میری شکایتیں بھی لگاتے ہیں کہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے, لیکن صدیقی صاحب میں نے ایک چیز بہرحال اور نوٹ کی ہے. جسٹس عقیل عباسی صاحب جو اختیار سماعت والا ایشو تھا کہ کیا توہین عدالت کی پروسیڈنگ میں عدالت اس طرف جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی, مجھے کوئی بہت زیادہ کنونسنگ نظر نہیں آئی. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں کچھ سوالات تھے اور اس پہ انہوں نے اس میں ایک بڑا اہم موڑ بھی آیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ جب یہی سارا کچھ ہو رہا تھا, کیونکہ کہہ یہ رہے تھے کہ کیونکہ اب ایک جوڈیشل آرڈر آ گیا ہے, تو یہی انہوں نے بلکہ کہا بھی, انہوں نے کہا اس سارے معاملات مقدمہ لگا, پھر اس کے بعد ایک جوڈیشل آرڈر آ گیا, اور جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ شرارت, ساری شرارت اسی آرڈر کی ہے, اسی کی ہے. ایک جگہ پہ میں اچھا ساری شرارت اسی آرڈر کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر شروع میں عقیل عباسی صاحب نے کہا, تو اس کے بعد جب احسن بھون جو تھے وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا بھون صاحب, اب تو معاملہ بہت آگے چلا گیا, اگر ابتدا میں ہی ہمارے پاس ہمیں پتہ لگتا تو شاید یہ ہم کمیٹی کو بھجوا دیتے, جیسے کہ پہلے بھجوائے ہیں. احسن بھون نے بھی کہا نا کہ آپ نے پہلے بڑے مقدمے بھجوائے ہیں, پہلے آپ نے بھجوائے, یہ بھی بھجوا دیتے.
تو اس پہ احسن بھون صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی وہ میں آپ کا 13 جنوری کا آرڈر پڑھنا چاہتا ہوں، اور آرڈر کے اندر پہلی لائن ہی یہ تھی کہ یہ ہاں اور یہ کہ جی آپ کا اختیار سماعت نہیں ہے، اس پہ جسٹس عقیل عباسی ذرا سیٹ اپ ہے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا پورا آرڈر پڑھیں کیونکہ اس میں دوسرے سائڈ کے بھی آرگومنٹ تھے نا. تو جو سوری لیکن روکا جا رہا ہے. ایک آخری ناصر صاحب کے پاس ایک خبر بھی ہے، بتاؤں یہ کیوں روک رہے ہیں. ناصر صاحب وہ جو بندہ پیش ہوا تھا وہ وکیل، اس کا نام ندیم قریشی ہے نا، اس نے آپ کو کیا بتایا؟ نہیں انہوں نے نہیں بتایا ڈائریکٹلی، نام لے لیا، تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. ناصر صاحب تو جس بندے نے آرگومنٹ نہیں کیا اس کا آرگومنٹ، اور وہ کلیم کرتا ہے کہ جناب ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں کہ ہم نے ایک لفظ بھی کہا ہو. اور پھر اور کیا کہا کہ کوئی ایک جج جو ہے وہ کونی مار کے کہہ رہا تھا کہ اس پہ لکھے پارٹ ہیڈ. وہ کون سا جج تھا؟ اچھا یتیش. میں دیکھیں بات سنیں، ہمیں اسی پہ رہنا چاہیے. اچھا چلے میں پوائنٹ ہی بھول گیا جو میں نے کہنا تھا. کونی والی بات آپ نے نہیں کرنی. ناصر صاحب لوگ کہتے ہیں آپ اتنا ہنستے کیوں ہیں؟ کوئی مذاق ہے تو ہم کریں کیا؟ اچھا تو یہ بلوچ صاحب بھی آئے ہوئے. اچھا جی طیب صاحب، آج کی پروسیڈنگ یہ گلا تھا، شکوہ تھا، بے بسی تھی، نالے تھے، فریاد تھی، کیا تھا؟ دکھ تھے سر. منصور علی شاہ کے 3 بڑے دکھ ہیں. اچا اور وہ تینوں دکھ جو ہیں وہ ہمیں، یا آپ اس کو کہہ سکتے، وہ تینوں دکھ ہمیں نظر آئے ہیں پروسیڈنگ کے اندر. جو ان کے مائنڈ میں سوالات تھے وہ انہوں نے اپنے عدالتی معاملے بنا کے وہ سوالات پٹ کرا کے تو کہانی تو ڈالی. ٹھیک. اب 3 بڑے دکھ جیسے جہاں زیب نے کہا، بڑا سب سے بڑا دکھ، اب سمجھ نہیں آ رہی، کورٹ 1 میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذہن تھا کہ اسی کورٹ 1 میں چیف جسٹس بن کے بیٹھوں گا. اب وہ چیف جسٹس تو نہیں ہے لیکن کورٹ 1 میں بیٹھے. ان کا بڑا دکھ ہے کہ میں چیف جسٹس کیوں نہیں بن سکا، ایک دکھ ہوتا ہے. دوسرا دکھ ہے کہ چیف جسٹس تو نہیں بنا، چلو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہی بن جاتا، وہ بھی نہیں بنا. تیسرا دکھ کہ یار میں اپنے جج بھی نہیں لگا سکتا. یہ 3 بڑے دکھ ہیں. اور یہ سارا جو انہوں نے، آپ نے کہا نا کہ یہ آئینی مقدمہ تھا، یہ تھا، مقدمہ تو آئی نہیں. کہہ رہے نہیں مقدمہ ہے، کہاں سے شروع ہوا کدھر پہنچا. شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے کسٹم ایکٹ 221 سے، وہ پتہ نہیں کدھر گیا. آرٹیکل 191 پہ آتا ہے، آرٹیکل 191 پہ آتا ہے، وہ بھی پھر کہیں اور ہو گیا. پھر ایڈیشنل رجسٹرار کے توہین عدالت پہ جو ہے وہ منتج ہوتا ہے، وہ بھی اب سائڈ پہ ہوا. پھر عدالتی معاون مقرر ہو کے تو اب وہ فل کورٹ کی طرف چلا گیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک پرانا راگ رہا ہے، فل کورٹ فل کورٹ فل کورٹ فل کورٹ. تو آج نہیں فل کورٹ بننی چاہیے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے فل کورٹ بنے، نہ لیکن ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن تو کے تحت بنے نا، ایک ترتیب کے ساتھ بنے، ایک باقاعدہ میکنزم کے ساتھ بنے. اور دوسرا یہ دیکھیں، اگر فل کورٹ ہے 191A پہ یا ان ساری چیزوں پہ، عدالتی دائرہ اختیار پہ یا بینچ کے اختیار سماعت پہ اور ان چیزوں پہ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے، کیا اس کمیٹی کے پیچھے فل کورٹ کا پاور نہیں ہے؟ بالکل ہے. ایک تو پارلیمان کا پاور ہو گیا، دوسرا فل کورٹ کا ہو گیا. ڈبل پاور ہے. پارلیمان نے یہ ایکٹ پاس کیا، اس کے تحت کمیٹی بنی، فل کورٹ نے اس کو انڈورس کیا تھا تو اس کے بعد بنی اور تھی اب نا. کانسٹیٹیوشن بھی کھڑا ہو گیا، کانسٹیٹیوشن بھی آ گیا. اور پھر منصور علی شاہ صاحب بھی اس کا حصہ تھے. 26ویں آئینی ترمیم پیچھے کھڑی ہے، آئین پیچھے کھڑا ہے اور اس قانون کے پیچھے کھڑا ہے. لیکن درمیان میں جوڈیشل آرڈر تو ہے نا سر. جوڈیشل آرڈر ہے. اب جوڈیشل 3 کا ہے 2 کا ہے، اب وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے نا، کبھی 3 کا آ جاتا ہے، کبھی 2 کا ہوتا ہے، کبھی چیزیں ہیں. اچھا جوڈیشل آرڈر تو ہے، جوڈیشل آرڈر ہے 2 کا، چلو ہم 3 کا کہہ دیتے ہیں، عائشہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جسٹس عائشہ کو. 3 کا ہو گیا جوڈیشل آرڈر. اس سائڈ پہ جو ہے وہ جو کمیٹی ہے اس کے پاس آپ خود کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کا پاور ہے، اس کے پاس فل کورٹ کا پاور ہے، جو فل کورٹ نے ان کو توثیق دی تھی، تو وہ فیصلہ ان کا سروائیو کرے گا. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے درست فیصلہ کیا تھا. اچھا منصور علی شاہ کو نہ بلایا جاتا، گلا شکوا تھا. وہ تو خود کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں مجھے بلایا نہیں گیا، پھر مانتے ہیں مجھے بلایا گیا اور اس میں شریک نہیں ہوئے. اور یہی آج احسن بون صاحب نے کہا کہ خدا را یہاں آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. یہ ڈائریکشن جس پہ آپ سمت، یہ ڈائریکشن سمجھ جائیں. ہاں
समझ जाएं आप इसके पीछे आइन खड़ा है, उन्होंने एक बड़ा इशारा दिया, क्यों नाज़िर साहब? बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि आप कमेटी में ये चीज़ें डिस्कस करें, आपका कोई इशू ना, कमेटी में बैठे, कमेटी का आप हिस्सा है और यही चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं अभी मामला जाएगा फुल कोर्ट, लेकिन फिर कहते भी हैं कि अब हम आर्डर तो कर देंगे, क्या अमल ना हो तो फिर क्या होगा? है नाज़िर साहब, ये क्या बात हुई? वो कहते हैं कि अगर हम फुल कोर्ट का ऑर्डर भी कर दें, और यार वैसे आज एहसन भून साहब ने ना है जट दा खड़ाक सी वैसे अगर कहा जाए ना, बहुत अहम बात भी की, एक और भी की थी बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने, पता नहीं 3 हाँ, मैं वो इसी साइड पे आ रहा था। वो बेसिकली जो मलिक असद अली और मारबरी एंड मेडिसन जो उन्होंने साइड की थी, 3 किस्म के मुकदमे कि जिसके अंदर कि जी इंडिपेंडेंस फुल कोर्ट तो मौजूद होता है, सिर्फ चीफ जस्टिस से कन्वीन करना होता है, और उसमें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है कमेटी की। दैट ये था और देखें, और दूसरी साइड के ये आर्गूमेंट थे ना, जिसपे पूरा ऑर्डर उन्होंने पढ़वाया था, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 191A के तहत जो है उसके बावजूद भी कोई भी एक रेगुलर बेंच अपना एक्सरसाइज कर सकती है, जुडिशल ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। तो इस पे आज एहसन भून साहब ने कहा कि वो जितने भी साइटेशंस दी गई हैं, जो जजमेंट पुरानी दी गई हैं, वो अब रिडेंडेंट हो चुकी है, वो इररेलेवेंट है। उसकी वजह ये है, क्या मतलब झटका मतलब जट दे खड़ाक दो बल्कि जी, और रद्दी की टोकरी की नजर हो चुकी है, यही है ना मसला? मतलब 26वीं आईनी के बाद उसका कोई रिडंडेंट है, सब प्रोसीजर हर चीज बदल चुकी है। अब हम नई दुनिया में नहीं, तो मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जनाब आली अब आप इसके साथ ट्रैवल करके आगे आ जाएं, आप माजी में मत फंसे रहें। बेसिकली उनका यही आर्गुमेंट और उन्होंने कहा कि माजी में अदालतें सबवर्जन करती रही हैं आईनी की तशरीह के नाम के ऊपर, तो आप ऐसा ना कीजिएगा। हाँ, मतलब और एक तरह से कहा। और दूसरी बात, वो जो मैं वही बात एट द सेक ऑफ रिपीटिशन, जो उन्होंने ऑर्डर जो जनवरी 13 का पढ़ के जो बता रहे थे कि जब आप पे ऑब्जेक्शन हो गया था, तो वही टाइम था कि आप कॉग्निजेंस लेके ये मामला कमेटी को रेफर कर देते, फिर कमेटी जाने और उसका काम वो किधर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगा है या वापस आपको। तो नाज़िर साहब, ये अकील अब्बासी साहब और क्योंकि इस तरह कहते कि अगर हमें पहले बता देते तो ठीक था, उनके और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान अगर ये इख्तलाफ पैदा हो जाता तो फिर जुडिशल ऑर्डर क्या होगा भी कि नहीं होगा? देखिए जो कोर्ट है ना, कोर्ट तो ये इंसिस्ट, मैं अभी उस पर आता हूँ, कोर्ट तो ये इंसिस्ट करिए ना कि हमने एक जुडिशल ऑर्डर दे दिया है, तो कमेटी पाबंद है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक जगह तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा था कि हमने ये देखना है कि क्या हम कमेटी को कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो भी कमेटी में वो भी हैं और चीफ जस्टिस भी हैं और दूसरे सीनियर जज भी हैं, तो और ये वैसे भी मुनासिब नहीं होता। तो ये उन्होंने कहा था, मैंने तो देखें आइन तो क्या आइन का हल करता है, थॉट टूट जाएगा ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एहसन भून साहब का कहना यही है कि ये कह रहे हैं कि जुडिशल इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। वो कहते हैं जुडिशल ऑर्डर तो आपका है ही नहीं, इसलिए कि जब आप पे ऑब्जेक्शन हो गया था तो आपको कमेटी को रेफर करना चाहिए था, आपने गलत कॉग्निजेंस ले लिया और आप उसके तहत आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक जस्टिस फिर अटॉर्नी जनरल ने क्या कह दिया ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है, और उसमें उन्होंने भी इस बेंच के ऊपर एतराज़ कर दिया। उन्होंने कानून की जुबान में कुछ मंसूर साहब को समझा रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आई। कह रहे थे कि रूल 27 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत आप जो है ना ये जो प्रोसीडिंग्स है कंटेम्प्ट की, ये होता ही नहीं है, आपको चीफ जस्टिस को ये मामला भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये जुडिशियल कंटेम्प्ट नहीं है। तो ये मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा, फिर वो तय करेंगे कि क्या करना। अच्छा, क्या करना? मैं जो आपने सवाल किया था, अब ये मेरी रीडिंग है, मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरी रीडिंग है कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब कन्विंस नहीं है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, तो बस यही मैं और नासिर साहब भी कन्विंस नहीं है, क्योंकि नासिर साहब मुझसे कन्विंस नहीं होते, मैं इनसे नहीं होता। जो बेंच, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? देखें, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि इस बात के ऊपर तो मेरे ख्याल में बेंच खुद भी इसकी राय नज़र आ रही है कि खुद से जुडिशल ऑर्डर के जरिए तो फुल कोर्ट नहीं बना सकते। हाँ, ठीक है, अब इन्होंने यार मखसूस रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये कि आप बनाएं। आगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुद भी कह चुके हैं कि आगे उनकी मर्जी बनाए ना बनाए, तो फैसला फिर आप खुद समझ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर हमने कर दिया और वो पड़ा रहा तो उसका क्या फ़ायदा?
مطلب اس کا کیا فائدہ؟ ناصر صاحب یہی لفظ استعمال کیے تھے نا انہوں نے. سر خواجہ حارث صاحب تو اس سے بھی ذرا 2 قدم آگے گئے ہیں. ہاں حارث صاحب نے کیا انہوں کہا؟ نے تو اپنے آرگومنٹس میں یہ کہا ہے کہ فرض کر لیں آپ کا وہ بینچ بحال ہو جاتا ہے، یعنی عرفان سعادت جسٹس جو ہے وہ آپ کو مل جاتے، یعنی کہ جو آپ نے ایک آرڈر کیا کہ جو خواجہ صاحب یہی کہتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت یہ فکس کرنے کا بینچ کا اختیار تو کمیٹی کا ہے، لیکن آپ نے ایک آرڈر کر بھی دیا کہ میرا بینچ بحال کرو، میرا سعادت مجھے دو. تو اگر یہ سب کچھ ہو بھی جاتا اور آپ اس کے اوپر 191A کے اوپر اگر کوئی آرڈر دے دیتے تو وہ آرڈر بھی آپ کا جو ہے وہ خلاف قانون ہوتا. کیا کہا انہوں نے؟ انگریزی کا کیا لفظ؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا آرڈر بھی پر انکنیوم ہوتا اور وہ اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے واضح ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کیونکہ اب اس وقت لا کا آئین کا حصہ ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے جو ایکٹ ہے وہ بھی اس وقت انٹیکٹ ہے، یہ کسی بھی جوڈیشل فورم کے اوپر ابھی اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوئے، تو وہ موجود تو ہیں یہاں پہ. چلیں اب آپ بتائیں نا کہ منصور شاہ صاحب نے دیکھیں طیب یار طیب سے بات کرنے دیں. ناصر آج تو بہت انٹرپٹ کر رہے ہیں آپ. نہیں وہ پتہ کیا میں ذرا جلدی میں ہوں. اچھا میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے نا مجھے صرف ایک دیکھیں ناصر صاحب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونے والا ہے اور پتہ لگے ابھی ہمیں پتہ لگنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نامزد ججوں کو کتنے ووٹ ملے. اچھا یہ ایک سوال ہے چھوٹا سا، یہ بتائیں کہ جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ تو یہ ڈیسائیڈ کرے گی نا کہ ریگولر بینچ میں کون سے کیس جانے چاہیے، کیا اس میں کنٹمپٹ میٹر بھی آتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو پھر اٹارنی جنرل صاحب کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا یہ معاملہ، اور چونکہ یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائے گا تو اس کے تحت جو آپ نے جوڈیشل آرڈر دیا ہے تو چیف جسٹس کوئی بھی ایک بینچ بنا سکتا ہے. نہیں جو جوڈیشل آرڈر دیا ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. مطلب وہ بھی ان کو ٹیکنیکلی سمجھا رہے ہیں کہ شاہ جی اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے 27 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہیں. صحیح. یہ فیصلہ 27 کو آئے گا یا اس سے پہلے آئے گا؟ دیکھیں ابھی ایک جمعہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جس سپیڈ سے یہ لگا ہے 1 2 3 انہوں نے 3 دن جو ہے نا بڑی رونق لگا کے رکھی ہے. رونق میں ایک لطیفہ ہے سنا دے. رہنے دیں آپ آگے بات ان سے نہ لطیفہ سنا دے. نہیں چھوڑیں. نہیں مجھے پتہ ہے لیکن سنا دے یار. آپ وہ طیب صاحب جی آئین کے تحت حلف لیا ہے، آئین کی سربلندی کروں گا، آئین اور قانون کے تحت کام کروں گا اور بغیر کسی فیئر اور فیور کے اپنا فرائض ادا کروں گا. مطلب یہ ہے کہ میرا قریبی بھی ہوگا تو میں اس کے ساتھ انصاف کروں گا. بالکل یہی حلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق آپ کا ایک جوڈیشل آرڈر ہے، آپ کے جوڈیشل آرڈر کی تو آئیں بائیں شائیں ہو گئی ہے. تو وہ صابر نظر تو بیچارہ وہ معصوم آدمی ہے، قربانی کا بکرا ہے. صابر نظر کہہ رہا ہوں، نظر عباس صابر نظر صاحب معذرت. تو وہ جو ہے کمیٹی آرڈر کر چکی ہے اس کے اوپر کہ یہ مقدمہ کسٹم ایکٹ والا اٹھا کے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے لگا چکی ہوئی ہے، کاز لسٹ بھی آ چکی ہے، کاز لسٹ بھی آ چکی ہے، کنٹمپٹ کر چکی ہے وہ آپ کی. آپ جب آپ بلا خوف و خطر انصاف کرتے تو آپ ڈر کس چیز سے رہے ہیں؟ یا تو آپ چیف جسٹس سے ڈر رہے ہیں تو یا پھر آپ فیور کر رہے ہیں چیف جسٹس کی. تو یہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے اوپر ایک جج کی جو کہ جوڈیشل پاور حاصل ہو اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری ہو جائے؟ اگر بنتا ہے تو کیوں نہیں دینا چاہیے؟ نہیں بات یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر بنتا ہے تو ڈر ہمیشہ اس شخص کو ہوتا ہے جو رانگ سائڈ پہ ہوتا ہے، جو درست سمت ہوتا ہے وہ بے دڑک ہوتا ہے. یہی چیز ہے. تو میں تو کہہ رہا ہاں چلیں. اچھا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی انفارچونیٹلی رانگ سائڈ پہ ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ کبھی شکوے، کبھی دہائیاں، کبھی جو ہے بے بسی، کبھی فرسٹریشن، کبھی ترلے، اور کبھی بس وہ کہ جی ہم توہین عدالت کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے اے میں خام خواہ. بات یہ ہے کہ کمزور سائڈ پہ تھے اور یہی آج احسن بھون نے کہا، یہی جسٹس وہ اپنا خواجہ حارث صاحب نے کہا. اور خواجہ حارث صاحب نے تو ان کی بڑے بہترین طریقے سے ان کو ایک کیل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم چونکہ آئین کا حصہ بن چکی ہے، مجھے پسند ہو ناپسند ہو لیکن آئین کا حصہ ہے اور میں اسی کے تحت ہی آپ کی معاملت اور چیزیں کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھوں گا. اب منصور علی شاہ صاحب آپ نے کہا نا کہ حلف اور جو آپ نے چیزیں پڑھی ہیں
یہ تو ان پہ ہوتی ہے جو آئین کو پابندی کرتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک چیز تو کنفرم کی ہے کہ وہ آئین اگر مانتے ہیں تو وہ 26ویں ترمیم سے پہلے کا مانتے ہیں, 26ویں ترمیم کے بعد کا وہ آئین نہیں مان رہے. ٹھیک ہے نا, ایک ریزن یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے ساتھی ججز نے کہا کہ ماورائے آئین بھی انہوں نے فیصلے دیے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تو اپنے حلف سے اور کوڈ آف کنڈکٹ سے بھی کہیں آگے چلے گئے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اور یہاں پہ بھی جو آئینی منشا تھی, جو سپریم کورٹ کا اپنے آرڈرز ہیں, جو سپریم کورٹ کے اپنے رولز آف بزنس ہیں, جو سپریم کورٹ آرڈر جسے ہم کہتے ہیں یا رولز 1980, اس کے تحت بھی اگر انہوں نے جوڈیشل آرڈر نہیں دینا تھا, 191 والا میٹر اٹھایا کسٹم ایکٹ کے سیکشن والے میٹر میں, تو یہ میٹر ان کو چیف جسٹس کو فارورڈ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے سامنے سوال آیا ہے تو اس پہ آپ جو ہے وہ بینچ بنائیں یا یہ ہمارے بینچ میں سامنے لگائیں. ان کو وہ جوڈیشل آرڈر براہ راست نہیں کرنا تھا کہ یہی مقدمہ ہمارے سامنے 11:30 یا 1 بجے پیر کے روز لگایا جائے. وہ انہوں نے وہی ایک غلطی تھی جس کو بار بار پھر وہ غلطی, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ غلطی تھی ناصر صاحب. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ آرکسٹریٹڈ تھا. مخصوص گروپ اور مخصوص وکلاء کو عدالتی معاون بنانا جو کہ ان کے نقطہ نظر سے ہیں, اور پھر جب ان کے اوپر اعتراض آیا تو تب جا کے انہوں نے جو دو خواجہ حارث صاحب اور احسن بھون صاحب کو جو ہے وہ امائکس مقرر کیا. تو ایک نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آرکسٹریٹڈ تھی. جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہونے والی ہے, ہو گئی, ختم ہو گئی ہے جناب. اچھا ہاں, تو ناصر صاحب میرا خیال ہے کہ اجازت دیتے ہیں. بڑی بات بڑی واضح ہو گئی ہے. عدالتی معاونین جو ہیں ان میں سے 2 جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, 2 کہہ رہے ہیں. اور وہ 2 کون ہیں؟ وہ ہیں جو ایک تو پی ٹی آئی کے سینٹر ہیں حامد خان صاحب, اور دوسرے بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے منیر ملک صاحب ہیں, انہی کے گروپ کے. اور جیسے احسن بھون صاحب کا بھی ایک گروپ ہے, عاصمہ جہانگیر گروپ. گو کہ آج جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے درمیان بڑی نوک جھونک ہوئی اور اشاروں کنایوں میں ایک دوسرے کو بہت سارے پیغامات پہنچائے بھی گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کی جو مارکا تھا اس میں اگر آرگومنٹس کے حوالے سے ہم جانچیں تو وہ جو 2 عدالتی معاونین ہیں خواجہ حارث اور احسن بھون, ان کے آرگومنٹس جو ہیں وہ بالکل سمجھ بھی آتے ہیں. دوسری طرف کے آرگومنٹ تھوڑے سے پرانے ہو چکے ہیں. پرانے قانون آئین کے تحت بہت اچھے آرگومنٹس تھے, لیکن اب 26ویں ترمیم آ چکی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ حافظ.